अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आप सुन रहे हैं स्नेक सर्कल। मुसन्निफ़ मज़हर कलीम एम.ए। एपिसोड 2। स्याह रंग की कार जनूबी सरहदी पट्टी की तरफ जाने वाली सड़क पर पूरी रफ्तार से दौड़ती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर एक नौजवान बैठा हुआ था। ये रॉबर्ट था, जिम मार्कर का नंबर 2, जबकि अकबी सीट पर जिम मार्कर खुद था। तुम्हें यकीन है रॉबर्ट कि तुम्हें दुरुस्त इत्तला मिली है? जिम मार्कर ने होंठ चबाते हुए कहा। यस बास, कस्बे के सरदार जैद के डेरे में 8 अजनबी मर्दों और एक औरत को देखा गया है। ये लोग कमांडोज यूनिफॉर्म्स में थे। फिर सरदार जैद का लड़का हारिस उनसे आकर मिला। फिर रात को वो लोग ऊँटों पर बैठकर सहरा में कहीं चले गए। रॉबर्ट ने जवाब दिया। वो तो मैंने सुन लिया है, लेकिन हो सकता है वो कमांडोज का ही कोई ग्रुप हो, जिम मार्कर ने कहा। मुझे भी यही ख्याल आया था, इसलिए मैंने इत्तला मिलते ही फ़ौरन कमांडोज हेडक्वार्टर से राब्ता कायम किया। वहाँ से वाज़े तौर पर बता दिया गया कि कोई कमांडोज ग्रुप इस इलाके में नहीं भेजा गया, जिससे ये बात तय हो गई कि यही हमारा मतलूबा ग्रुप है, रॉबर्ट ने कहा, और जिम मार्कर ने इस्बात में सर हिला दिया। तकरीबन 1 घंटे तक कार मुसलसल चलती रही। फिर एक मोड़ काटकर वो जैसे ही आगे बढ़ी, दूर से एक छोटे से गांव के आसार नज़र आने लग गए। सड़क के किनारे 2 पुलिस जीपें मौजूद थीं। 10-12 मुसल्लह सिपाही जीपों से बाहर निकलकर सड़क के किनारे खड़े थे। रॉबर्ट ने कार उनके करीब जाकर रोक दी। कमांडर जेरोफ कहाँ है? रॉबर्ट ने खिड़की से सर बाहर निकालते हुए सिपाहियों से पूछा। कमांडर साहब जीप में हैं जनाब, सिपाही ने यकलख्त मौदबाना आवाज़ में कहा, क्योंकि कार नज़दीक आने पर उन्होंने कार पर मौजूद सीक्रेट सर्विस का मखसूस निशान देख लिया था। इसी लम्हे एक उधेड़ उम्र आदमी जिसने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और कांधों पर बहुत से स्टार भी मौजूद थे, अपनी पी कैप ठीक करता हुआ जीप से उतरकर तेज़ी से कार की तरफ बढ़ा। पुलिस कमांडर आप हैं? रॉबर्ट ने कहा। यस सर, कमांडर ने जवाब दिया। आप हैं चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस जिम मार्कर? रॉबर्ट ने अकबी सीट पर बैठे हुए जिम मार्कर की तरफ इशारा करते हुए कहा, और पुलिस कमांडर ने फ़ौरन ही अकबी खिड़की के सामने जाकर बाकायदा ज़ोरदार सैल्यूट कर दिया। दूसरे लम्हे तमाम सिपाहियों के ज़ोरदार सैल्यूटों से फ़ज़ा गूंज उठी। आगे बैठ जाइए कमांडर, जिम मार्कर ने सर्द लहजे में कहा। यस सर, कमांडर ने इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा, और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अकबी सीट पर इस तरह बैठ गया कि उसका मुंह अकबी तरफ ही रहा। इस कस्बे तागा के सरदार जैद के बारे में आप क्या जानते हैं? जिम मार्कर ने पूछा। बहुत अच्छा आदमी है जनाब, हुकूमत से मुकम्मल और भरपूर ताउन करता है, पुलिस कमांडर ने फ़ौरन ही जवाब दिया। उसका बेटा हारिस, जिम मार्कर ने सरसराते हुए लहजे में कहा। हारिस उसका बड़ा बेटा है जनाब, और तलाबीब में मुलाजिम है जनाब। बहुत अच्छा लड़का है, हुकूमत का खिदमत गुजार है। पुलिस कमांडर पूरी तरह इन बाप बेटे के हक में बोल रहा था। सुनो, हम इस वक्त इंतहाई अहम मामले पर काम कर रहे हैं, और इस मामले के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे डबल रेड अथॉरिटी कार्ड जारी किया है। इससे तुम्हें इस काम की अहमियत समझ में आ जाएगी, जिम मार्कर ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, हमें पहले इत्तला मिल चुकी है जनाब, इसलिए तो हम यहाँ आपके मुंतज़िर थे जनाब, पुलिस कमांडर ने दांत निकालते हुए इंतहाई खुशामदाना लहजे में कहा। सुनो, हमें इत्तला मिली है कि दुश्मन एजेंटों का एक ग्रुप जिसका ताल्लुक पाक एशिया से है, और वो एक औरत और 8 मर्दों पर मुश्तमिल है, कस्बा तागा के सरदार जैद के डेरे में देखा गया है, और फिर उसका बेटा हारिस इन्हें ऊँटों पर बिठाकर रात को कहीं ले गया है। हमने इस ग्रुप को हर सूरत में ट्रेस करना है, हर सूरत में, चाहे हमें इस कस्बे के एक एक आदमी के सीने में गोलियों का ब्रस्ट क्यों ना उतारना पड़े, पूरे गांव को बमों से क्यों ना उड़ाना पड़े। समझ गए हो? जिम मार्कर ने तेज़ लहजे में कहा। सर, ये कस्बा अरबों का है, अगर हमने वहाँ खुलेआम तशद्दुद किया तो सूरत हाल बिगड़ भी सकती है। यहाँ से करीब ही हमारी चौकी है, आप वहाँ चलें, मैं सरदार जैद को वहाँ बुलवा लेता हूँ, इसके बाद आप बेशक उससे पूछगछ कर लें, पुलिस कमांडर ने कहा। ठीक है, कहाँ है चौकी? जिम मार्कर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मैं जीप में बैठकर आपकी रहनुमाई करता हूँ सर।
पुलिस कमांडर ने कहा और जिम मार्कर के सर हिलाने पर वो नीचे उतरा और उसने चीख चीख कर सिपाहियों को जीपों में बैठने के अहकामात जारी करने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद एक जीप कार के आगे और दूसरी कार के पीछे हो गई और रॉबर्ट ने कार आगे बढ़ा दी। मशरिक की तरफ जाने वाली एक बाई रोड पर चलते हुए थोड़ी दूर बनी हुई एक खाकिस्तरी रंग की छोटी सी इमारत में पहुंच गए। सुनो सरदार जैद के साथ साथ अगर उसका लड़का हारिस हो तो उसे भी ज़रूर ले आना। पुलिस कमांडर की रहनुमाई में उनके कमरे में पहुंचते ही जिम मार्कर ने कहा और पुलिस कमांडर ने इस बात में सर हिला दिया और तेज़ी से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। फिर तकरीबन 1 घंटे के शदीद इंतज़ार के बाद दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा अरब और एक नौजवान लड़का अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे पुलिस कमांडर और 2 मुसल्ला सिपाही थे। ये जनाब कस्बे का सरदार जैद है और ये इसका बेटा हारिस है। मैंने आपके मुतल्लिक इन्हें बता दिया है जनाब। ये हमसे पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं जनाब। पुलिस कमांडर ने कहा, सरदार जैद, कमांडोज का वो ग्रुप कहाँ है जो तुम्हारे डेरे में देखा गया था? जिम मार्कर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, वो रात को ही चले गए थे जनाब, सरदार ने जवाब दिया। कहाँ? जिम मार्कर ने सर्द लहजे में पूछा। जनाब, वो इसराइली कमांडोज थे। वो मुझे कैसे बता सकते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं? हम तो खिदमत गुजार हैं, खिदमत करते हैं, सरदार जैद ने बड़े मुहज्जब लहजे में बात करते हुए कहा। हारिस इन्हें ऊँटों पर बिठाकर सहरा में ले गया था। कहाँ छोड़ा था तुमने उन्हें? जिम मार्कर ने उठकर हारिस के सामने आकर खड़े होते हुए करख्त लहजे में कहा, जनाब, मैं तलाबीब से छुट्टी पर आया था कि मुझे सरदार ने उनके मुतल्लिक बताया। मैं उन्हें सलाम करने गया तो उन्होंने कहा कि ऊँटों का बंदोबस्त किया जाए और उन्हें सिकात की सरहद तक पहुँचाया जाए। जनाब, हम तो हुकूमत के खिदमत गुजार हैं। हमने हुक्म की तामील की और मैं उनके साथ गया और सिकात की सरहद तक उन्हें पहुँचाकर वापस आ गया। हारिस ने बड़े सीधे सादे लहजे में कहा, सुनो हारिस, तुम अभी नौजवान हो, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ कि सच बता दो कि तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा है। वो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का इंतहाई ख़तरनाक ग्रुप था, इसलिए तुम्हें सच बताना होगा। जिम मार्कर ने इंतहाई गुसीले लहजे में कहा, जनाब, मैं सच कह रहा हूँ। हारिस ने जवाब दिया ही था कि दूसरे लम्हे वो जिम मार्कर का ज़ोरदार थप्पड़ खाकर चीखता हुआ एक तरफ जा गिरा। सरदार जैद के चेहरे पर यकलख्त जैसे गुस्से का अलाव सा जल उठा। आप ज़्यादती कर रहे हैं जनाब, सरदार जैद ने होंठ भींचते हुए कहा। यू शट अप नॉनसेंस, इसराइल से गद्दारी भी करते हो और आगे से आंखें भी निकालते हो, जिम मार्कर ने इंतहाई गुसीले लहजे में कहा। लेकिन दूसरे लम्हे जिम मार्कर यकलख्त चीखता हुआ दोहरा हुआ और फिर एक झटके से पहलू के बल गिरा। उसी लम्हे कमरा रिवाल्वर के धमाकों और इंसानी चीखों से गूंज उठा। ये फायरिंग रॉबर्ट ने की थी। उसने सरदार जैद और उसके बेटे हारिस पर अचानक फायर खोल दिया था, जबकि पुलिस कमांडर और उसके मुसल्ला सिपाही हैरत से बुत बने खड़े के खड़े रह गए। जिम मार्कर के पेट से खून फवारे की तरह निकल रहा था और वो माहिए बे आब की तरह फर्श पर तड़प रहा था। सरदार जैद ने वाकई इंतहाई गैर मुतवक्का तौर पर अपने पटके में उड़सा हुआ तेज़धार खंजर जिम मार्कर के पेट में उतार दिया था और शायद यही वजह थी कि रॉबर्ट को फौरी तौर पर फायरिंग करनी पड़ी। जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो, रॉबर्ट ने चीखते हुए कहा और तेज़ी से वो जिम मार्कर पर झुका, जो पेट पर इस जगह हाथ रखे बुरी तरह तड़प रहा था जहां सरदार जैद ने खंजर मारा था। सरदार जैद और हारिस दोनों गोलियां खाकर साकत हो चुके थे। जनाब, यहाँ डॉक्टर तो नहीं है, मेडिकल बॉक्स है, पुलिस कमांडर ने वहशत ज़दा लहजे में कहा। वही ले आओ उल्लू के पट्टे, जल्दी करो, खून तेज़ी से निकल रहा है, रॉबर्ट ने चीखते हुए कहा और पुलिस कमांडर खुद मुड़कर बाहर की तरफ भाग पड़ा। तुम पानी ले आओ, जल्दी करो, रॉबर्ट ने चीखकर मुसल्ला सिपाहियों से कहा और फिर थोड़ी देर बाद पानी और मेडिकल बॉक्स लाया गया और रॉबर्ट ने फिर यके बाद दीगरे कई इंजेक्शन भी लगा दिए। जिम मार्कर इस दौरान बेहोश हो चुका था, लेकिन बैंडेज होने और इंजेक्शन लगने से उसकी हालत खासी संभल गई थी। जनाब, ये क्या हो गया जनाब? पुलिस कमांडर की हालत देखने वाली थी। उसका चेहरा मरने वालों से भी ज़्यादा जर्द पड़ा हुआ था। ये सब तुम्हारी नाअहली की वजह से हुआ है।
تم ان کی تلاشی لے کر انہیں اندر کیوں نہیں لے آئے؟ رابرٹ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ وہ مجھے تو توقع ہی نہ تھی کہ ایسا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ پولیس کمانڈر نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ فون کہاں ہے؟ جلدی لاؤ، مجھے فوراً ہیلی کاپٹر طلب کرانا ہے، ورنہ چیف کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ابھی میں نے ابتدائی طبی امداد دی ہے، رابرٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور پھر کمانڈر نے اس بار سپاہی کو فون لانے کے لیے کہا۔ وہ شاید اب ذہنی طور پر سنبھل چکا تھا۔ چیف تو ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن سردار زید اور اس کے بیٹے حارث کی لاشیں جب قصبے میں پہنچیں گی تو وہاں قیامت آ جائے گی۔ وہ سب ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے۔ میں تو اس بارے میں سوچ رہا ہوں، پولیس کمانڈر نے کہا۔ انہیں یہیں کہیں ریت میں دفن کرا دو اور کہہ دینا کہ چیف انہیں ساتھ لے کر تلابیب گیا ہے، رابرٹ نے کہا، اور پولیس کمانڈر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد فون آ گیا اور رابرٹ نے ریسیور اٹھا کر کال کرنی شروع کر دی۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک بڑا سا ہیلی کاپٹر وہاں پہنچا اور بے ہوش جم مارکر کو اس میں لٹا کر رابرٹ بھی ساتھ بیٹھ گیا اور ہیلی کاپٹر فضا میں پرواز کر گیا۔ رابرٹ کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ اس وقت جلدی میں اس سے واقعی زبردست حماقت ہوئی ہے، کیونکہ حارث کے مر جانے سے وہ اب پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے کلو سے مکمل طور پر ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ جم مارکر نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے یہی بات پوچھنی ہے، اور جب اسے پتہ چلے گا کہ حارث مر گیا ہے تو وہ یقیناً اس پر غصہ نکالے گا۔ اور پھر سوچتے سوچتے اس نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ جم مارکر کو ہسپتال ڈراپ کر کے وہ ہیلی کاپٹر میں اسپیشل فورس ساتھ لے کر تاغا اور اس کے ارد گرد کے صحرا میں پھیلے ہوئے چھوٹے بڑے صحرائی قصبوں کی بھرپور چیکنگ کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں سے اسے ان لوگوں کے بارے میں کلو مل جائے گا۔ 2 سیاہ رنگ کی جیپیں خوفناک پہاڑی سلسلے کے اندر تنگ راستوں پر آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھیں۔ جیپوں کی اندرونی اور بیرونی بتیاں بجھی ہوئی تھیں اور وہ اندھیرے کا جز بنی ہوئی تھیں۔ آگے والی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ابو جارے کا سردار اتبا خود موجود تھا۔ اس کے ساتھ عمران بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عقبی سیٹوں پر صفدر، کیپٹن شکیل اور نعمانی بیٹھے ہوئے تھے۔ جبکہ عقبی جیپ کی ڈرائیونگ اتبا کے ایک آدمی کے پاس تھی، اس کے ساتھ جولیا بیٹھی ہوئی تھی، اور عقبی سیٹوں پر تنویر، صدیقی، چوہان اور خاور بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے جسموں پر سیاہ رنگ کے انتہائی چست لباس تھے۔ وہ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ جیپیں آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی انتہائی تنگ موڑ کاٹتی ہوئیں آخرکار ایک چٹان کے سامنے جا کر رک گئیں۔ یہاں سے ہمیں پیدل آگے جانا ہوگا، اتبا نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ سب نیچے اتر آئے۔ دونوں جیپوں کے عقبی حصوں میں پڑے ہوئے 2 بڑے بڑے سیاہ رنگ کے واٹر پروف تھیلے اٹھا کر صدیقی اور خاور نے اپنی پشت سے باندھ لیے، جبکہ اتبا کے ساتھی نے ایک اور تھیلا ہاتھ میں اٹھا لیا۔ پھر کافی دور تک وہ پہاڑی سلسلے کے اندر چلتے ہوئے آخرکار ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے پانی کا شور انہیں سنائی دے رہا تھا۔ یہ شور ایسا تھا جیسے پانی کا کوئی بہت بڑا ریلا پتھروں سے پوری قوت سے ٹکرا رہا ہو۔ پھر چڑھائی اترتے ہوئے وہ ایک تنگ سی گھاٹی میں داخل ہو گئے، اور چند لمحوں بعد انہیں اندھیرے میں بہتا ہوا اور سفید رنگ کی جھاگ اڑاتا ہوا وہ خوفناک دریا نظر آ گیا جس میں انہوں نے سفر کرنا تھا۔ یہ دریا ایک تنگ سی گھاٹی سے گزر کر آگے جا رہا تھا اور اس میں بے پناہ روانی اور جوش تھا۔ عمران صاحب، یہ آخری پوائنٹ ہے جہاں تک میں آپ کو لے آ سکتا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم پہاڑوں پر چڑھے تو اسرائیلی رڈاروں کی نظروں میں آ سکتے ہیں، جبکہ یہ دریا ڈیم تک کسی طرح تنگ گھاٹیوں اور غاروں سے گزرتا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ لیکن میں آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس راستے کا خیال چھوڑ دیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب ڈیم تک زندہ نہ پہنچ سکیں گے، اتبا نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ چلو ہم نہ صحیح ہماری روحیں تو پہنچ جائیں گی، یہی کافی ہے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ نے انتہائی کم وقت میں یہ سارا بندوبست کر کے واقعی ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ خدا حافظ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اتبا نے ایک طویل سانس لیا، اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کو سلام کر کے وہ مڑا اور واپس جانے لگا۔
اس کا ساتھی بھی خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو عمران نے تھیلے کھول کر ان میں موجود مخصوص انداز کے واٹر پروف لباس نکالنے شروع کر دیے، اور چند لمحوں بعد وہ سب اپنے چست لباسوں کے اوپر مخصوص قسم کا واٹر پروف لباس پہن چکے تھے۔ یہ لباس تقریباً غوطہ خوری کے جدید لباس سے ملتا جلتا تھا۔ لباسوں کے ساتھ باقاعدہ مضبوط قسم کی رسیوں کے گچھے منسلک تھے۔ چند لمحوں بعد وہ سب رسیوں کی مدد سے ایک دوسرے سے منسلک ہو گئے۔ اتباع نے واقعی کمال کیا تھا کہ عمران کی مرضی کے عین مطابق اس نے اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے صرف ایک روز میں تلابیب سے یہ مخصوص قسم کے لباس اور ربڑ کی مخصوص کشتی منگوا لی تھی۔ رسیاں باندھ کر اور لباس پہن کر ایک تھیلے میں سے ربڑ کی طے شدہ کشتی نکالی گئی۔ اس کا ایک مخصوص بٹن جیسے ہی کھولا گیا، سرر کی آواز کے ساتھ خود بخود اس میں ہوا بھرنی شروع ہو گئی۔ ہوا کو بھرنے کا اس کے اندر مخصوص سسٹم موجود تھا۔ اس طرح ہوا کو باقاعدہ طور پر بھرنا نہیں پڑتا تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو عمران نے اس کے ساتھ بندھی ہوئی نائلون کی رسی کو ایک چٹان کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا، اور پھر کشتی کو پانی میں اتار دیا گیا۔ کشتی پانی کے زور سے اس طرح اچھلی جیسے کوئی طاقتور گھوڑا بھدکتا ہے، لیکن چٹان کے ساتھ بندھی ہونے کی وجہ سے وہ چند لمحوں بعد چٹان کے ساتھ رک کر ٹھہر گئی، اور پھر عمران کے اشارے پر سب ساتھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ آخر میں عمران سوار ہوا۔ کشتی کے اندر مضبوط رسیوں کا ایک چوڑے خانوں والا جال سا بنا ہوا تھا، جو ہوا بھرنے سے کھل کر ایڈجسٹ ہو جاتا تھا۔ ان خانوں کے اندر ٹانگیں پھنسا لینے کے بعد وہ کشتی سے گر نہ سکتے تھے۔ جب سب ساتھی پوری طرح ایڈجسٹ ہو گئے تو عمران اس میں سوار ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے رسی کھینچی، اور دوسرے لمحے کشتی اس قدر تیزی سے جھٹکا کھا کر آگے کی طرف بڑھی کہ ایک لمحے کے لیے انہیں یہی احساس ہوا کہ وہ اچھل کر کشتی سے باہر جا گریں گے، لیکن رسیوں کے جال میں پھنسی ہوئی ٹانگوں کی وجہ سے وہ کشتی میں جمے رہے۔ کشتی کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی گولی رائفل کی نال میں سے گزر رہی ہو۔ اس تنگ گھاٹی سے گزرنے کے بعد کشتی تیزی سے گھومی، اور دوسرے لمحے وہ پوری قوت سے ایک چٹان سے ٹکرائی، اور پھر ٹکرا کر گھومی، اور دوسرے لمحے وہ ایک بار پھر تیزی سے کھلے راستے پر آگے بڑھنے لگی۔ وہ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اندھیرے کے باوجود ان کے چہروں پر اس حیرت انگیز تجربے کا عکس پوری طرح نمایاں تھا۔ میرا خیال ہے کہ پل صراط بھی ایسی ہی ہوگی، اچانک عمران نے کہا، اور وہ سب بے اختیار چونک پڑے۔ لیکن وہاں ایسا حفاظتی سامان میسر نہ ہوگا، صفدر نے جواب دیا۔ واہ، نیکیوں کی کشتیاں ہوں گی، اور ہم اطمینان سے جا رہے ہوں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور عمران کی اس گفتگو سے ان سب نے محسوس کیا کہ ان کے جسموں اور ذہنوں پر جو بے پناہ دباؤ موجود تھا وہ یکسر ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ مطمئن انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ کشتی اسی رفتار سے چکراتی ہوئی اور چٹانوں سے بار بار ٹکراتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ پھر اچانک ان سب کے منہ سے بے اختیار ہلکی سی چیخیں نکل گئیں، جب کشتی اچانک بلندی سے پانی کے ساتھ نیچے گہرائی میں گری، اور دوسرے لمحے وہ ہوا میں ہی پلٹ گئی۔ مگر وہ چونکہ کشتی کے کناروں سے چمٹ گئے تھے، اس لیے بازی کھا کر جب کشتی نیچے گہرائی میں ایک بار پھر پلٹ کر گری تو سب پہلے کی طرح اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کشتی ایک تنگ سرنگ میں داخل ہو گئی۔ اب ہر طرف انتہائی گھپ اندھیرا سا چھا گیا، اس قدر اندھیرا کہ وہ مسلسل آنکھیں پھاڑنے کے باوجود ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی کا صرف ہلکا سا ہیولا ہی دیکھ سکتے تھے۔ کشتی بری طرح ڈولتی ہوئی بہرحال آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ تنگ سرنگ میں پانی کا شور اس قدر تھا کہ کانوں پر موجود مخصوص واٹر پروف لباس کے اندر شور جذب کر لینے والے مخصوص حصوں کی موجودگی کے باوجود انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے بے شمار بدروحیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ اگر یہ مخصوص لباس ان کے جسموں پر موجود نہ ہوتا تو یقیناً اس بے پناہ شور سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے۔ سرنگ کافی طویل تھی، اور وہ دم سادے چکراتی اور گھومتی ہوئی کشتی پر بیٹھے تیزی سے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ پانی کے بے پناہ دباؤ کی وجہ سے کشتی کبھی سرنگ کی ایک دیوار سے ٹکراتی اور کبھی دوسری دیوار سے، لیکن مخصوص مٹیریل سے بنی ہوئی کشتی اس زوردار ٹکراؤ کے باوجود صحیح سلامت تھی۔
تھوڑی دیر بعد سرنگ ختم ہو گئی اور اب پانی ذرا پھیل کر اور قدرے آہستہ رفتار سے آگے بڑھنے لگا، لیکن اب بھی دونوں طرف اونچے اونچے اور کٹے پھٹے سے ہیبت ناک پہاڑ تھے۔ دریا بار بار تیزی سے رخ موڑ لیتا اور اس کے ساتھ ساتھ کشتی بھی۔ اب وہ قدرے اطمینان محسوس کر رہے تھے کہ یک لخت انہیں دور سے پانی کے انتہائی گہرائی میں گرنے کا بے پناہ شور سنائی دیا اور وہ بے اختیار چوکنا ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس شور کی صحیح وجہ تسمیہ سمجھتے، اچانک انہیں یوں محسوس ہوا کہ کشتی کسی جہاز کی طرح فضا میں اڑنے لگ گئی ہو، اور پھر اس کا رخ ٹیڑھا ہوا اور دوسرے لمحے وہ یک لخت الٹی ہو گئی، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے گھومی اور پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کے پرزے ہوا میں بکھرتے جا رہے ہوں۔ یہ احساس صرف ایک لمحے کے لیے تھا، اس کے بعد تمام احساسات فنا ہو چکے تھے، لیکن پھر جیسے گپ اندھیرے میں جگنو چمکتا ہے، اس طرح اس کے ذہن میں بھی روشنی کا نقطہ پیدا ہوا اور تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد نہ صرف ایک جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھل گئیں، بلکہ اس کے احساسات بھی جاگ اٹھے۔ اس نے شعور پیدا ہوتے ہی تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک بار پھر دھماکہ ہوا، پہلے دھماکے سے بڑا دھماکہ، لیکن اس دھماکے سے وہ بے ہوش نہ ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، اور دوسرے لمحے اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا۔ دوسرا دھماکہ سر اٹھا کر ادھر ادھر کا منظر دیکھنے کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک وسیع و عریض غار کے فرش پر پڑا ہوا دیکھا تھا۔ غار میں پیٹرو میکس لیمپ جل رہا تھا اور اس کے سارے ساتھی بھی وہیں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں سے واٹر پروف لباس غائب تھے۔ عمران کے جسم پر اور ایک ٹانگ پر 2 جگہ پٹیاں بندھی نظر آ رہی تھیں، جبکہ دوسرے ساتھیوں کے جسموں پر بھی جگہ جگہ پٹیاں تھیں۔ جولیا کا پورا سر پٹیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ عمران نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اس کے پورے جسم میں درد کی تیز لہر سی دوڑ گئی، خاص طور پر اس ٹانگ میں جس پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ درد کی شدت بہت تیز تھی۔ اس نے جوتے کے اندر پیروں کی انگلیوں کو حرکت دی تو اسے محسوس کر کے خوشی ہوئی کہ انگلیاں حرکت کر رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن اس کی دونوں ٹانگیں ذرا سی بھی حرکت نہ کر رہی تھیں۔ اسی لمحے ایک فوجی اندر داخل ہوا اور عمران کو اٹھ کر بیٹھے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ حیرت ہے اس قدر شدید ضربوں کے باوجود، آنے والے نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، وہ تیزی سے مڑا اور غار سے باہر نکل گیا۔ عمران اب ساری صورتحال سمجھ گیا تھا کہ ان کی کشتی کسی بلندی سے گرنے کی وجہ سے کسی چٹان سے ٹکرائی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب اس چٹان پر گر کر زخمی ہو گئے، لیکن چونکہ وہ رسیوں سے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے اس لیے وہ بکھر نہ سکے۔ دھماکہ یقیناً اس قدر زوردار ہوگا کہ پہاڑیوں پر گشت کرنے والے فوجیوں نے اسے سن لیا، اور پھر یہ لوگ انہیں اٹھا کر یہاں لے آئے اور ان کی بینڈیج کی، اور اب یہ فوجی یقیناً اسے ہوش میں دیکھ کر اپنے افسروں کو بلانے گیا ہوگا۔ عمران کو چونکہ سردار زید کے بیٹے حارث نے بتا دیا تھا کہ 2 بار ایکریمین مہم جوؤں نے بھی اس دریا کو پار کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے عمران نے ابو جارے سے کشتی اور دوسرا سامان منگوانے کے ساتھ ساتھ اپنے اور ساتھیوں کے چہروں پر ایکریمین میک اپ بھی کر لیا تھا۔ چونکہ پاک ایشیا سے چلتے ہوئے اس نے مختلف قسم کے کاغذات تیار کرا کر ساتھ لے آیا تھا تاکہ حالات کے مطابق انہیں استعمال کر سکے، اس لیے ایکریمین کاغذات اس کے پاس موجود تھے جو اس نے اپنے لباس کے اندر رکھ لیے تھے اور باقی کاغذات ضائع کر دیے تھے۔ اس لیے وہ مطمئن تھا کہ وہ ان فوجیوں کو آسانی سے بے وقوف بنا لے گا۔ اب صرف اسے فکر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی صحت کی تھی۔ ابھی وہ بیٹھا یہ ساری باتیں سوچ رہا تھا کہ غار کے دہانے سے 3-4 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کی یونیفارم پر موجود سٹار بتا رہے تھے کہ وہ کیپٹن ہے۔ میں کیپٹن رچمنڈ ہوں، آپ کون ہیں؟ کیپٹن نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اتفاق سے میرا نام بھی رچمنڈ ہے اور میں کیپٹن بھی ہوں، لیکن آپ کی طرح فوج کا کیپٹن نہیں بلکہ مہم کا کیپٹن، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیپٹن رچمنڈ کے سخت چہرے پر بھی دوستانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔
कैसी मुहिम? कैप्टन रिचमंड ने कदरे नरम लहजे में पूछा। इस हालत में तो मैं इसे अहमकाना मुहिम ही कह सकता हूँ, लेकिन इस हालत पर पहुँचने से पहले ये इंतहाई पुरजोश और बहादराना मुहिम थी। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे और मेरे साथियों को खौफनाक मौत से ना सिर्फ बचा लिया बल्कि हमारी बैंडेज भी कर दी। इमरान ने जवाब दिया। आपके पास यकीनन कागजात तो होंगे, कैप्टन रिचमंड ने मुंह बनाते हुए कहा। जी हाँ, इमरान ने कहा और फिर कोट की अंदरूनी जेब से एक लिफाफा निकालकर उसने कैप्टन रिचमंड की तरफ बढ़ा दिया। कैप्टन रिचमंड ने लिफाफा खोला, उसमें मौजूद कागजात बाहर निकाले और फिर उन्हें गौर से देखना शुरू कर दिया। फिर उसने कागजात वापस लिफाफे में डाले और इमरान की तरफ बढ़ा दिए। आपके कागजात तो दुरुस्त हैं, लेकिन दो बातें मेरी समझ में नहीं आ रहीं। एक तो ये कि आपने इस खौफनाक, ख़तरनाक बल्कि इंतहाई जानलेवा मुहिम के लिए दिन की बजाय रात का इंतखाब क्यों किया, और दूसरा ये कि आपने यहाँ मौजूद हिफाजती चौकियों में से किसी को भी इत्तला नहीं दी और ना ही किसी को आप लोगों की आमद का इल्म हो सका। कैप्टन रिचमंड ने कहा। पहली बात का जवाब तो बिल्कुल ही सादा सा है कैप्टन रिचमंड, के मैंने पहले बताया है कि ये मुहिम शुरू होने से पहले हमारे लिए इंतहाई पुरजोश मुहिम थी और हम रात को इस दरिया को सर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना चाहते थे। फिर जाहिर है दरिया की रवानी में सुबह और रात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, चांद की 14वीं होती तो और बात थी, लेकिन आजकल तो चांद की आखिरी तारीखें हैं। दूसरी बात यह कि हमने ये मुहिम अबू जारे के कस्बे से पहाड़ियों में दाखिल होकर शुरू की थी ताकि हम किसी मदाखलत के बगैर अपनी मुहिम मुकम्मल कर सकें, क्योंकि हमें यकीन था कि अगर हमने आप लोगों को इत्तला कर दी तो आपने हर सूरत में हमें इस मुहिम से रोक देना है, और यही हम ना चाहते थे। इमरान ने मुस्कुराते हुए सादा से लहजे में कहा। ठीक है, बहरहाल आप और आपके साथी ज़ख्मी हैं। हमने इब्तदाई बैंडेज तो कर दी है, लेकिन आपका हस्पताल में दाखिल होना ज़रूरी है, इसलिए सुबह होते ही एयरफोर्स का मखसूस हेलीकॉप्टर आपको तलाबीब ले जाएगा। इसके साथ ही मैं आला हुकाम तक आपके मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट भी पहुंचा दूंगा। इसके बाद आला हुकाम आपकी बकिया इंक्वायरी खुद कर लेंगे, कैप्टन रिचमंड ने कहा। थैंक यू कैप्टन रिचमंड, सिर्फ ये बता दीजिए कि मेरे साथियों के ज़ख्मों की क्या पोजीशन है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। आप लोगों की वो मखसूस कश्ती एक नोकीली चट्टान से जा टकराई और उसके अंदर फंस गई। आप में से 3 आदमी नीचे पानी में गिरे, बाकी इस कश्ती में फंसे रहे, लेकिन रस्सियों की वजह से आप लोगों के साथी दूर ना जा सके। एक गश्ती पार्टी ने धमाका और इंसानी चीखों की आवाज़ें सुनी और फिर हमने सर्च लाइटों की मदद से आपको ट्रेस किया और उठाकर आपको यहाँ ले आए। आप लोग वाकई इंतहाई खुशकिस्मत हैं कि आप में से किसी को भी किसी किस्म का फ्रैक्चर नहीं हुआ, अलबत्ता ज़ख़म काफ़ी शदीद हैं। कैंप डॉक्टर ने आप सब की बैंडेज करके नींद के इंजेक्शन लगा दिए हैं ताकि सुबह तक आपकी हालत ठीक हो सके, लेकिन इसके बावजूद न जाने आपको होश कैसे आ गया। हालांकि मेरा ख्याल था कि सुबह से पहले आप में से किसी को होश ना आ सकेगा, कैप्टन रिचमंड ने कहा और फिर तेज़ी से वापस मुड़ गया। उसके साथी भी उसके पीछे चलते हुए गार से बाहर निकल गए। कर्नल डेविड तेज़ तेज़ कदम उठाता हेडक्वार्टर के तहखाने में बने हुए इस ख़ास कमरे में दाखिल हुआ जिसे उर्फ़े आम में ब्लैक रूम कहा जाता था। ये एक वसी और अरीज़ कमरा था जिसमें तशद्दुद के इंतहाई कदीम आलात से लेकर जदीद तरीन साइंसी आलात सब कुछ मौजूद थे। यहाँ 2 गटे हुए जिस्मों के आदमी मौजूद थे जिनके चेहरों पर पथरीली चट्टानों जैसी सख्ती थी। दरमियान में लोहे की एक कुर्सी पर एक अरब नौजवान बैठा हुआ था। कुर्सी के पाए ज़मीन में फिक्स थे और उसके राड्स ने इस अरब नौजवान के जिस्म को इस तरह जकड़ा हुआ था कि वो अपनी मर्जी से हरकत भी ना कर सकता था। नौजवान के चेहरे पर बेपनाह परेशानी के आसार नुमायां थे। जानते हो मुझे कि मैं कौन हूँ? कर्नल डेविड ने उसके सामने जाकर इंतहाई जहरीले लहजे में कहा। आप GP5 के सरबराह कर्नल डेविड हैं जनाब, मगर नौजवान ने मौदबाना लहजे में कहा। लेकिन लफ्ज़ मगर जैसे ही उसके मुंह से निकला, कमरा नौजवान के चेहरे पर पड़ने वाले ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ से गूंज उठा। थप्पड़ खाकर नौजवान की गर्दन घूम गई थी। थप्पड़ इस कदर ज़ोरदार था
کہ نہ صرف اس نوجوان کے گال پر 5 انگلیوں کے نشانات نظر آنے لگ گئے تھے بلکہ اس کے منہ کے کونے سے خون کی چند بوندیں بھی باہر کو نکل آئی تھیں۔ الو کے پٹھے بد نسل آدمی، جواب دیتے ہوئے مگر کہتے ہو، اب اگر تمہاری زبان سے ایسے الفاظ نکلے تو زبان کھینچ لوں گا، صرف میرے سوالوں کا جواب دو بس، کرنل ڈیوڈ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور نوجوان نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کرنل ڈیوڈ نے چند لمحے رک کر پوچھا۔ احمد خالد، نوجوان نے جواب دیا۔ کس قبیلے کے ہو؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ بربری ہوں، احمد خالد نے جواب دیا۔ ہوں، اب بتاؤ کہ ابو سلام گروپ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور نوجوان ابو سلام کا نام سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ شاید یہ نام اس کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو چونکنے سے باز نہ رکھ سکا تھا، اور اس کے اس طرح چونکنے پر کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ سچ بولنا ورنہ ہڈیوں سے روح کھینچ لوں گا، کرنل ڈیوڈ نے دانت نکوستے ہوئے کہا۔ باس کے کاروباری دوست ہیں، احمد خالد نے جواب دیا۔ باس؟ کون باس؟ کرنل ڈیوڈ نے چونک کر پوچھا۔ گرین ووڈ کلب کے مالک جارج شمیر صاحب، میں ان کا ملازم ہوں، احمد خالد نے جواب دیا۔ کاروباری دوست کا کیا مطلب ہوا؟ کرنل ڈیوڈ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ باس نوادرات کا بزنس بھی کرتے ہیں، اور ابو سلام بھی یہی بزنس کرتا ہے، احمد خالد نے جواب دیا۔ اس وقت ابو سلام کہاں ہوگا؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ وہ مستقل طور پر اکریمیا میں رہتا ہے، کبھی کبھار یہاں آتا ہے، احمد خالد نے جواب دیا۔ میں کسی کاروباری آدمی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، اس ابو سلام کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو فلسطینی گوریلا گروپ کا لیڈر ہے، سمجھے؟ کرنل ڈیوڈ نے تیز اور چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تو اسی کو جانتا ہوں جناب، اور کسی کو نہیں۔ آپ بے شک باس سے بات کر لیں، وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے، احمد خالد نے جواب دیا۔ خاردار کوڑا لے آؤ، میں دیکھتا ہوں یہ کس طرح نہیں جانتا، کرنل ڈیوڈ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور گھٹے ہوئے جسم کے ایک آدمی نے تیزی سے ایک طرف دیوار سے لٹکا ہوا ایک خاردار کوڑا اٹھا کر کرنل ڈیوڈ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ہاں اب بولو، آخری مہلت دے رہا ہوں، فلسطینی لیڈر ابو سلام کہاں ہے اس وقت؟ کرنل ڈیوڈ نے کوڑے کو فضا میں پٹخاتے ہوئے کہا۔ میں جو جانتا تھا جناب میں نے بتا دیا، آپ بے شک باس سے پوچھ لیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، احمد خالد نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے شڑاپ کی تیز آواز کے ساتھ ساتھ کمرہ احمد خالد کی تیز چیخ سے گونج اٹھا۔ خاردار کوڑے نے اس کے جسم پر ایک لمبا زخم ڈال دیا تھا، اس کے چہرے پر شدید ترین تکلیف کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ بتاؤ بتاؤ، کرنل ڈیوڈ نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی شڑاپ کی آواز کے ساتھ دوسرا کوڑا احمد خالد کے جسم پر پڑا۔ پھر تو جیسے کرنل ڈیوڈ پر وحشت کا دورہ سا پڑ گیا، اس کا ہاتھ کسی مشین کی طرح چل پڑا۔ تیسرے کوڑے پر احمد خالد تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا، مگر چوتھے کوڑے پر وہ خود ہی ہوش میں آ گیا۔ بتاتا ہوں، خدا کے لیے رک جاؤ، بتاتا ہوں، احمد خالد نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور کرنل ڈیوڈ کا ہاتھ رک گیا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مگر احمد خالد کی گردن ڈھلک گئی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کتے کو ہوش میں لاؤ، کرنل ڈیوڈ نے چیخ کر کمرے میں موجود آدمیوں سے کہا، اور ایک آدمی نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے بے ہوش احمد خالد کے چہرے پر زوردار تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تیسرے یا چوتھے بھرپور تھپڑ پر احمد خالد ہوش میں آ گیا۔ پانی دو مجھے، میں مر رہا ہوں، پانی دو، احمد خالد نے بری طرح سر دائیں بائیں مارتے ہوئے کہا۔ اسے پانی پلاؤ، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور ایک آدمی تیزی سے کونے میں موجود ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا جگ تھا۔ اس نے احمد خالد کے جبڑے کھول کر اس میں پانی انڈیلنا شروع کر دیا، اور احمد خالد پیاسے اونٹ کی طرح گھٹاگھٹ پانی پینے لگا۔ جب اس نے سر ہٹایا تو اس آدمی نے باقی پانی اس کے جسم پر ڈال دیا، اور احمد خالد کے چہرے پر ہلکی سی طمانینت کے آثار ابھر آئے، حالانکہ اس کا پورا جسم اس وقت زخموں سے چور ہو رہا تھا۔ اب بولو ورنہ،
کرنل ڈیوڈ نے ایک بار پھر خون آلود خاردار کوڑے کو فضا میں چٹکھاتے ہوئے کہا، ابو سلام ہمارا لیڈر ہے، اس کا فون میں سنا کرتا ہوں اور ہدایات ایک اور فون پر دے دیا کرتا ہوں، احمد خالد نے جواب دیا۔ ابو سلام نے پاک ایشیا کے علی عمران سے بات تمہارے فون سے کی تھی؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا تو احمد خالد ایک بار پھر چونک پڑا۔ ہاں، اس علی عمران کا فون آیا تھا، میں نے ابو سلام کے خصوصی فون سے رابطہ کر دیا۔ ابو سلام اسرائیل سے باہر کسی خفیہ مقام پر رہتا ہے، اسپیشل 103 فون استعمال ہوتا ہے جس کو چیک نہیں کیا جا سکتا، احمد خالد نے جواب دیا۔ آخری بار علی عمران نے کب رابطہ کیا تھا؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ 4 روز پہلے اس نے ابو سلام کو بتایا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنوبی سرحدی قصبے تاغا پہنچ رہا ہے۔ وہاں کا سردار زید ابو سلام کا خاص آدمی ہے۔ چنانچہ ابو سلام نے زید کو ان کے استقبال کے لیے خفیہ پیغام بھجوا دیا، احمد خالد نے جواب دیا۔ تاغا، ٹھیک ہے، کیا ابو سلام یہاں بھی آتا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، کبھی کبھی، ویسے زیادہ تر اس کے فون ہی آتے ہیں۔ احمد خالد اب تیر کی طرح سیدھا ہو چکا تھا، اس لیے بلا کسی رکاوٹ کے جواب دیے چلا جا رہا تھا۔ سنو، اگر تم ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرو تو تمہارا فوری علاج بھی کیا جا سکتا ہے اور تمہیں بھاری معاوضہ بھی ماہانہ طور پر دیا جا سکتا ہے، کرنل ڈیوڈ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں تیار ہوں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ وہ لوگ مجھے عبرتناک سزا دیں گے، احمد خالد نے جواب دیا۔ تم فکر نہ کرو، تمہارے متعلق یہی کہا جائے گا کہ تم ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوئے ہو، پھر تمہارا بہترین علاج کیا جائے گا، لیکن تمہیں ہر فون کال کی تفصیل ہمیں بتانی ہوگی، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہاں موجود آدمیوں کو احمد خالد کے متعلق ہدایات دینی شروع کر دیں۔ یس کرنل، ان دونوں آدمیوں نے کہا۔ ان میں سے ایک نے جلدی سے آگے بڑھ کر کرسی کے عقبی پائے پر پیر مارا تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ احمد خالد کے جسم کے گرد موجود راڈز غائب ہو گئے، اور ان دونوں نے سہارا دے کر احمد خالد کو اٹھا کر کھڑا کیا اور پھر اسی طرح سہارا دیتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف اسے لے کر بڑھ گئے۔ کرنل ڈیوڈ اس کے باہر جانے تک وہیں کھڑا رہا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکلا اور انتہائی تیز رفتاری سے مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ میجر ہیری کو بھیجو فوراً، ابھی اسی وقت، اس نے انٹرکام کا رسیور اٹھا کر ایک بٹن دباتے ہوئے چیخ کر کہا، اور پھر رسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ بے چینی اور اضطراب کے تاثرات نمایاں تھے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور میجر ہیری اندر داخل ہوا۔ اس نے کرنل ڈیوڈ کو باقاعدہ سیلوٹ کیا۔ بیٹھو، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور میجر ہیری مؤدبانہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ سنو، علی عمران اپنے گروپ کے ساتھ اسرائیل کی جنوبی سرحدی پٹی پر واقع قصبہ تاغا پہنچ چکا ہے یا پہنچ رہا ہے۔ وہاں ہمارا چیکنگ سینٹر یقیناً ہوگا۔ اس نے کوئی اطلاع اب تک کیوں نہیں دی؟ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ تاغا، 1 منٹ میں معلوم کرتا ہوں، میجر ہیری نے کہا، اور اس نے میز پر موجود انٹرکام کا رسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ میجر ہیری بول رہا ہوں، تاغا کے قریب ہمارا سینٹر نمبر 12 ہے، اس کے انچارج سے میری فوراً ٹرانسمیٹر پر بات کراؤ، میجر ہیری نے تیز لہجے میں کہا، اور رسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک لمبا لیکن پتلا سا ٹرانسمیٹر نکال کر میز پر رکھا اور اس کا ایریل کھینچ کر اوپر کر دیا۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر کا ایک بلب سپارک کرنے لگا اور اس میں سے مخصوص ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ میجر ہیری نے جلدی سے اس کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، فرانک انچارج سینٹر نمبر 12 کالنگ اوور، ایک مؤدبانہ سی آواز سنائی دی۔ میجر ہیری اٹینڈنگ یو، سنو، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تاغا میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا گروپ پہنچا ہے۔ تم نے اس کے متعلق ابھی تک اطلاع کیوں نہیں دی جبکہ تمہیں پہلے ہی ریڈ الرٹ کیا گیا تھا؟ اوور، میجر ہیری نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ باس، تاغا میں اسرائیلی کمانڈوز کا ایک گروپ سردار زید کے پاس پہنچا تھا، جو بعد میں اونٹوں پر سوار ہو کر سردار زید کے لڑکے حارث کی رہنمائی میں سکات کی طرف چلا گیا۔ وہ واقعی اسرائیلی کمانڈوز کا گروپ تھا،
اس لیے میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ لیکن جناب گزشتہ روز مجھے اطلاع ملی کہ سیکرٹ سروس کا چیف جم مارکر اپنے اسسٹنٹ رابرٹ کے ساتھ وہاں کی کسی پولیس چوکی میں پہنچے۔ پولیس چوکی میں سردار زید اور اس کے بیٹے حارث کو بلایا گیا۔ اس کے بعد جناب عجیب واقعہ ہوا کہ سردار زید نے جم مارکر کے پیٹ میں خنجر اتار دیا اور رابرٹ نے سردار زید اور اس کے بیٹے حارث کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ پھر ہیلی کاپٹر پر زخمی جم مارکر کو تل ابیب لے جایا گیا۔ یہاں قصبے میں سردار زید اور اس کے بیٹے حارث کی موت کی وجہ سے عربوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اوور۔ فرانک نے پوری تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ جم مارکر کے زخمی ہونے کی بات سن کر کرنل ڈیوڈ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر ہیری کو بولنے سے منع کر دیا۔ ہیلو کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں۔ جنہیں تم اسرائیلی کمانڈوز کا دستہ کہہ رہے ہو وہی تو پاک ایشیا کے ایجنٹ تھے۔ وہ سیکرٹ سروس والے وہاں پہنچ گئے اور تم حرام زادے خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہے۔ کہاں گئے ہیں وہ؟ تمہارے باپ فوراً جواب دو۔ اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ جناب وہ اسرائیلی کمانڈوز ہی تھے جناب۔ اوور۔ فرانک نے بری طرح خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ ہیں کہاں؟ بولو کہاں ہیں وہ؟ جلدی بولو۔ اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے اور زیادہ چیختے ہوئے کہا۔ میں ابھی معلوم کرتا ہوں جناب اور رپورٹ دیتا ہوں جناب۔ اوور۔ فرانک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جلدی رپورٹ دو فوراً، ابھی اسی وقت، اور صحیح رپورٹ دو۔ اوور اینڈ آل، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میجر ہیری کو ٹرانسمیٹر آف کرنے کا اشارہ کر دیا، اور میجر ہیری نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ وہ حرام زادہ تماشا دیکھتا رہا اور جم مارکر وہاں پہنچ بھی گیا۔ اگر ہماری یہی کارکردگی رہی تو وہ بازی لے جائے گا اور ہم بیٹھے مکھیاں مارتے رہیں گے، کرنل ڈیوڈ نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ وہ اسرائیلی کمانڈوز کی وجہ سے انہیں پہچان نہیں سکا جناب۔ بہرحال وہ بے حد تیز آدمی ہے، جلد ہی ان کا پتہ کر لے گا، میجر ہیری نے فرانک کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کرنل ڈیوڈ کوئی جواب دیتا، اچانک ٹرانسمیٹر سے ایک بار پھر ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ میجر ہیری نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ایئر چیکنگ پوسٹ کراندیب سے کیپٹن رچمنڈ بول رہا ہوں۔ اوور۔ ایک اجنبی سی آواز سنائی دی۔ یس میجر ہیری آف GP5۔ اوور۔ میجر ہیری نے تیز لہجے میں کہا۔ سر آپ نے حکم دیا تھا کہ سرحدوں کی ایئر چیکنگ کی جائے، ہم نے چیکنگ جاری رکھی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی گروپ ایسا نظر نہیں آیا جس نے سرحد مشکوک انداز میں پار کی ہو۔ اوور۔ کیپٹن رچمنڈ نے کہا۔ پھر کال کرنے کی وجہ؟ اوور۔ میجر ہیری نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ سر ایکریمین مہم جوؤں کی ایک ٹیم نے گزشتہ رات کو ربڑ کی کشتی میں کراندیب کے دریا کو پار کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی کشتی الٹ گئی اور وہ سب شدید زخمی ہو گئے۔ ہم نے انہیں بچا لیا اور ابھی ہم نے نزدیکی ایئر فورس سے بڑا ہیلی کاپٹر منگوا کر انہیں علاج کے لیے تل ابیب بھجوا دیا ہے۔ وہ سب شدید زخمی ہیں۔ ویسے میں نے ان کے کاغذات چیک کر لیے ہیں، وہ اصلی ہیں، میں نے سوچا آپ کو اطلاع دے دوں۔ اوور۔ کیپٹن رچمنڈ نے کہا۔ ختم کرو اس احمق کی کال، خواہ مخواہ کریمی مہم جوؤں کو لے کر بیٹھا ہے، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے میں نے سن لیا ہے۔ اوور اینڈ آل، میجر ہیری نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کون سی جگہ بتا رہا تھا وہ فرانک؟ کرنل ڈیوڈ نے اچانک چونک کر میجر ہیری سے پوچھا۔ سیکات بتا رہا تھا، میجر ہیری نے جواب دیا۔ وہاں ہمارا کوئی سینٹر نہیں ہے، کرنل ڈیوڈ نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ وہاں تو نہیں ہے، البتہ ابو جارے ایک قصبہ ہے، وہاں سے اندر سرحد میں ہے۔ اب یہ تو معلوم نہیں کہ سیکات اور ابو جارے میں کتنا فاصلہ ہے، میجر ہیری نے کہا۔ اس سے بات کرو، وہ خود بتائے گا، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا، اور میجر ہیری نے جلدی سے ایک بار پھر ٹرانسمیٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ٹرانسمیٹر میں سے ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور میجر ہیری نے ٹرانسمیٹر کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو فرانک کالنگ۔ اوور۔ فرانک کی آواز سنائی دی۔ یس میجر ہیری اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ میجر ہیری نے تیز لہجے میں کہا۔ سر میں نے سینٹر نمبر 18 ابو جارے کے انچارج آرتھر سے معلوم کیا ہے جناب،
اس نے بتایا ہے کہ اسرائیلی کمانڈوز کا گروپ ابو جارے پہنچا تھا۔ سردار زید کا لڑکا حارث ان کے ساتھ تھا۔ وہ ابو جارے کے سردار اتبا کے ڈیرے پر ٹھہرا تھا۔ اس کے بعد جناب اچانک وہ غائب ہو گئے۔ آرتھر کے بقول جب اس نے ابو جارے کے سردار اتبا کے ملازم سے معلومات حاصل کیں تو اس نے بتایا کہ اسرائیلی کمانڈوز آئے تھے۔ وہ اتبا کے ڈیرے پر ٹھہرے رہے۔ اسی دوران سردار اتبا نے تلابیب خصوصی آدمی بھجوا کر غوطہ خوری جیسے لباس اور ایک ربڑ کی کشتی منگوائی تھی۔ پھر اچانک کمانڈوز کا دستہ کہیں چلا گیا۔ وہ سر یقیناً کسی خفیہ مشن پر گئے ہوں گے۔ اوور، فرانک نے کہا۔ اوہ اوہ، غوطہ خوری کا لباس، ربڑ کی کشتی، اوہ یہ وہی ایکریمین ہوں گے جس کے متعلق وہ کیپٹن رچمنڈ اطلاع دے رہا تھا۔ اوہ میں سمجھ گیا، انہوں نے ایکریمین مہم جوؤں کے میک اپ میں دریا کراس کر کے تلابیب میں داخل ہونے کا پروگرام بنایا ہوگا، پھر زخمی ہو گئے ہوں گے۔ فوراً اس کیپٹن رچمنڈ کو کال کرو اور اس سے پوچھو کہ اس نے انہیں کہاں بھیجا ہے۔ جلدی پوچھو، بند کرو یہ کال، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا، اور میجر ہیری نے جلدی سے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کیا اور پھر تیزی سے اس پر نئی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، میجر ہیری آف GP5 کالنگ کیپٹن رچمنڈ، اوور۔ میجر ہیری نے بار بار کال دینی شروع کر دی۔ یس کیپٹن رچمنڈ، اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد کیپٹن رچمنڈ کی آواز سنائی دی اور کرنل ڈیوڈ نے ہاتھ اٹھا کر میجر ہیری کو بات کرنے سے روک دیا۔ ہیلو کرنل ڈیوڈ، چیف آف GP5 سپیکنگ، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی تیز اور اضطراب بھرے لہجے میں چیخ کر بات کرتے ہوئے کہا، اور میجر ہیری نے اس کے اوور کہنے پر جلدی سے بٹن دبا دیا۔ یس سر، اوور۔ دوسری طرف سے کیپٹن رچمنڈ کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کیپٹن رچمنڈ، تم نے ان ایکریمی مہم جوؤں کو کس ہیلی کاپٹر پر بھیجا ہے، کہاں بھیجا ہے اور کب بھیجا ہے، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، جناب ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر پر تلابیب کے جنرل ہسپتال بھجوایا ہے جناب، اور انہیں پرواز کیے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ وہ تو اب ہسپتال پہنچ بھی چکے ہوں گے، اوور۔ کیپٹن رچمنڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، کتنے آدمی تھے، پوری تفصیل بتاؤ، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے چیخ کر پوچھا۔ 1 عورت اور 8 مرد تھے جناب، اوور۔ کیپٹن رچمنڈ نے جواب دیا۔ کیا وہ شدید زخمی تھے یا عام زخمی تھے، اوور؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ فریکچر تو نہ تھا، لیکن تھے وہ شدید زخمی۔ ہم نے ان کی ابتدائی بینڈیج تو کر دی تھی، لیکن ان کا مکمل علاج چونکہ ہسپتال میں ہی ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے انہیں ہسپتال بھجوا دیا۔ چونکہ وہ ایکریمین تھے، اس لیے مجھے مجبوراً ہیلی کاپٹر پر انہیں بھجوانا پڑا، اوور۔ کیپٹن رچمنڈ نے کہا، بند کرو، جلدی بند کرو اسے، کرنل ڈیوڈ نے چیخ کر کہا، اور خود اس نے ٹیلی فون کا ریسیور جھپٹ کر اٹھایا اور کریڈل کو ٹیپ کرنے لگا۔ یس سر، دوسری طرف سے ہیڈ کوارٹر ایکسچینج کے آپریٹر کی آواز سنائی دی، جنرل ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر سے بات کراؤ میری، جلدی کرو، کرنل ڈیوڈ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور ریسیور واپس کریڈل پر پٹخ دیا۔ اس دوران میجر ہیری اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر چکا تھا۔ کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر بیک وقت امید اور بے چینی کے تاثرات نمایاں تھے۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کرنل ڈیوڈ نے اس طرح ریسیور جھپٹ کر اٹھایا جیسے اس کال سے اسے ہفتے اقلیم کا خزانہ ملنے کی خوشخبری سنائی جانے والی ہو۔ ڈاکٹر جیکب سے بات کیجیے سر، دوسری طرف سے آپریٹر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو ڈاکٹر جیکب بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک باوقار سی آواز سنائی دی، کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں۔ ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر پر 8 شدید زخمی ایکریمین آپ کے ہسپتال پہنچے ہیں، وہ اس وقت کس پوزیشن میں ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ 8 شدید زخمی ایکریمین اور ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے؟ نہیں جناب، میرے ہسپتال میں تو نہیں پہنچے ابھی تک، دوسری طرف سے ڈاکٹر جیکب نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور کرنل ڈیوڈ نے جھٹکے سے ریسیور رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ابھی پہنچنے والے ہی ہوں گے، آؤ ہمیں فوراً انہیں گرفتار کرنا ہے، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر میجر ہیری کا انتظار کیے بغیر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اڑ کر ہسپتال پہنچ جانا چاہتا تھا۔
جم مارکر کو جیسے ہی ہوش آیا اس کے ذہن میں یکلخت بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ پولیس چوکی کے کمرے میں قصبہ تاغا کے سردار زید اور اس کے بیٹے حارث سے پوچھ گچھ کر رہا تھا، اور پھر اس نے حارث کو تھپڑ مارا۔ اس کے بعد اس نے یکلخت سردار زید کا ہاتھ حرکت میں آتے دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی کوئی گرم سلاخ سی اس کے پیٹ کو چیرتی ہوئی دور تک چلی گئی، اور جم مارکر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیٹ میں موجود ہر چیز یکلخت اس طرح اپنی جگہ پر گھومنے لگی ہو جیسے موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ذہن پر رنگ برنگے دبوں کا رقص چند لمحے جاری رہا، اور پھر اندھیرا چھا گیا، اور اب اس کے ذہن میں روشنی پھیلی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ وہ پہچان گیا تھا کہ وہ کسی ہسپتال کے کمرے میں بیڈ پر پڑا ہوا ہے، اور اس کے جسم کو اسٹریچر نما بیڈ کے ساتھ باقاعدہ کلپ کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی گردن اور سر ہی حرکت کر سکتے تھے، باقی جسم ویسے ہی ساکت تھا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کا کمبل موجود تھا، اور سائیڈ سٹینڈ سے گلوکوز کی بوتل بھی لگی ہوئی تھی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، اور ایک ڈاکٹر اور نرس اندر داخل ہوئے۔ جم مارکر کو ہوش میں دیکھ کر وہ دونوں چونک پڑے۔ ان کے چہروں پر یکلخت مسرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ اوہ، آپ کو ہوش آ گیا سر، تھینک گاڈ، ڈاکٹر نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور جم مارکر بے اختیار مسکرا دیا۔ کیا مجھے بے ہوش ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے؟ جم مارکر نے کہا۔ یس سر، آپ کے پیٹ میں جو خنجر مارا گیا تھا وہ زہریلا تھا، اور زہر آپ کے جسم میں پھیل چکا تھا۔ ڈاکٹروں کی سر توڑ کوششوں سے آپ کی حالت خطرے سے باہر تو ہو گئی تھی، لیکن خطرہ تھا کہ زہر نے آپ کے ذہن کو متاثر نہ کیا ہو۔ بہرحال آپ کے ہوش میں آنے کے بعد اب ہر قسم کا خطرہ ختم ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ مجھے کتنے روز بعد ہوش آیا ہے؟ جم مارکر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا، کیونکہ زہر کا سن کر اس کا ذہن بھی ایک بار تو بری طرح سنسنا اٹھا تھا۔ آج تیسرا روز ہے جناب، پرائم منسٹر صاحب، پریزیڈنٹ صاحب اور دیگر اعلیٰ حکام بھی آپ کی عیادت کے لیے تشریف لا چکے ہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اب میری پوزیشن کیا ہے؟ آپ لوگوں نے مجھے بیڈ سے کلپ کیوں کر رکھا ہے؟ جم مارکر نے کہا۔ ابھی آپ کا زخم بھرنے میں چند روز لگ جائیں گے، اور آپ کا حرکت کرنا زخم کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، اس لیے آپ کو کلپ کر دیا گیا ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ میرے اسسٹنٹ رابرٹ کو کال کیجئے، یا پھر مجھے فون دیجئے اور میرے بازو آزاد کر دیجئے، جم مارکر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ڈاکٹر نے کہا، اور جلدی سے اس نے بازوؤں کے گرد موجود کلپنگ کھولنی شروع کر دی، اور تھوڑی دیر بعد اسے ایک وائرلیس فون بھی مہیا کر دیا گیا۔ جم مارکر نے ہیڈ کوارٹر کے نمبر پریس کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ جم مارکر بول رہا ہوں، رابرٹ سے بات کراؤ، جم مارکر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، آپ کو ہوش آ گیا سر، مبارکباد سر، ہم سب آپ کے لیے انتہائی پریشان تھے سر، آپریٹر نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ، رابرٹ سے بات کراؤ، جم مارکر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور چند لمحوں بعد رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ سر، مبارک ہو، آپ کو ہوش آ گیا۔ رابرٹ نے بھی بات مبارکباد سے ہی شروع کی تھی۔ شکریہ، فوراً میرے پاس آؤ، اور مجھے اب تک ہونے والی تمام کارروائی کی تفصیلات بتاؤ، جم مارکر نے سخت لہجے میں کہا، اور رابطہ آف کر کے اس نے وائرلیس فون پیس ساتھ موجود میز پر رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا، اور رابرٹ اندر داخل ہوا۔ اس نے جم مارکر کو سلام کیا۔ آؤ بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ میرے بے ہوش ہو جانے کے بعد اب تک کیا ہوا ہے۔ وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس والے کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ جم مارکر نے بے چین لہجے میں کہا، اور رابرٹ نے پہلے تو جم مارکر کو خنجر لگنے کے بعد سردار زید اور اس کے بیٹے حارث کو گولی مارنے اور پھر اسے خصوصی ہیلی کاپٹر پر ہسپتال لے آنے کی تفصیل بتا دی۔ اوہ، تم نے بڑا ظلم کیا رابرٹ، حارث کو گولی مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے مرنے کے بعد تو اس گروپ کا سراغ ہی ختم ہو گیا ہوگا، جم مارکر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، جس طرح سردار زید نے اچانک آپ کے پیٹ میں خنجر مارا تھا، اسی طرح حارث نے بھی اچانک ریوالور نکال لیا تھا۔
اگر میں فوری فائر نہ کھول دیتا تو وہ ہم سب کو ختم کر ڈالتا۔ رابرٹ نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو واقعی تمہاری کارروائی درست تھی۔ بہرحال پھر اس گروپ کا کیا ہوا؟ جم مارکر نے کہا۔ آپ کو ہسپتال پہنچا کر میں نے ایک ہیلی کاپٹر حاصل کیا اور تاغا اور سکات اور ارد گرد کے سارے قصبوں کی اچھی طرح چیکنگ کی، لیکن وہ گروپ تو اس طرح غائب ہو چکا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ باوجود بے پناہ تلاش کے وہ گروپ کہیں ٹریس نہیں ہو سکا، اور نہ ہی اس گروپ نے سرحد پار کی ہے۔ ویسے ہوائی اڈوں اور دوسرے اہم سپاٹس کی نگرانی بدستور جاری ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم انہیں تلاش کرنے میں یکسر ناکام رہے۔ وہ لازماً اب تک اسرائیل میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ GP5 کیا کر رہی ہے؟ جم مارکر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ بھی ہماری طرح نگرانی ہی کر رہی ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ تم نے GP5 کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے آدمی سے بات کی ہے؟ میں اس کرنل ڈیوڈ کی ہر حرکت سے آگاہ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ پرانا آدمی ہے اور بظاہر احمق اور جذباتی ہے، لیکن کارکردگی کے لحاظ سے وہ خاصا تیز اور فعال ہے، جم مارکر نے کہا۔ اس کا تو مجھے خیال نہیں آیا، اور اسے ہم نے منع کر رکھا ہے کہ جب تک ہم اسے کال نہ کریں وہ از خود ہمیں کال نہ کرے، تاکہ اس کی وہاں موجودگی لیک آؤٹ نہ ہو جائے، رابرٹ نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ فون پر اسے کال کرو فوراً، ابھی میرے سامنے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ GP5 نے لازماً کام دکھایا ہوگا۔ کرنل ڈیوڈ آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہے، جم مارکر نے کہا تو رابرٹ نے سر ہلاتے ہوئے سائیڈ میز پر رکھا ہوا فون اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ راجر کو کہو کہ اسپیشل کال کرے، رابرٹ نے تیز لہجے میں کہا، اور ٹیلی فون آف کر کے اس نے اسے میز پر رکھا اور جیب سے ایک وائرلیس ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا ایریل اونچا کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ٹرانسمیٹر کا بلب سپارک کرنے لگا اور اس میں سے مخصوص ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ رابرٹ نے جلدی سے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو راجر کالنگ اوور، ایک بھرائی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ رابرٹ بول رہا ہوں، GP5 کے بارے میں رپورٹ دو کہ وہاں پاک ایشیائی گروپ کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، اوور، رابرٹ نے کھلی بات کرتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ اسپیشل ٹرانسمیٹر کال تھی جس کے کیچ ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ یس سر، میں آپ کی طرف سے کال کا منتظر تھا۔ یہاں ایک کلب ہے جسے گرین ووڈ کلب کہتے ہیں، اس کا مالک جارج شمیر پرائم منسٹر صاحب کا رشتہ دار ہے، اس کا ملازم احمد خالد ہے۔ اس کے متعلق کرنل ڈیوڈ کو اطلاع ملی کہ اس کا رابطہ مشہور فلسطینی گوریلا گروپ کے لیڈر ابو سلام سے ہے، چنانچہ اس احمد خالد کو خفیہ طور پر اغوا کرا کر ہیڈ کوارٹر لایا گیا۔ یہاں بلیک روم میں کرنل ڈیوڈ نے خود اس پر تشدد کیا اور اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے اعتراف کیا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے علی عمران کا رابطہ ابو سلام سے وہ خود کراتا رہا ہے، اور اس نے بتایا کہ علی عمران پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی ٹیم لے کر اسرائیلی کمانڈوز کے روپ میں جنوبی سرحدی قصبے تاغا پہنچا ہے، جہاں سے تاغا کے سردار زید کا بڑا بیٹا حارث انہیں لے کر سکات کی طرف گیا ہے، اور انہیں یہ بھی اطلاع مل گئی کہ آپ اور چیف نے بھی جا کر وہاں تحقیقات کی ہے، جس کے نتیجے میں چیف زخمی ہو گئے اور آپ نے اس سردار زید اور اس کے بیٹے حارث کو گولیوں سے اڑا دیا۔ اس کے بعد ایک اور عجیب اور اہم اطلاع ملی۔ یہ اطلاع کے کراندیب کے پہاڑی سلسلے پر واقع ایئر فورس کی ایک حفاظتی چوکی کے انچارج کیپٹن رچمنڈ کی طرف سے تھی۔ اس نے چیف کو بتایا کہ کریمین مہم جوؤں کے ایک گروپ نے ربڑ کی کشتی میں بیٹھ کر کراندیب کا انتہائی خطرناک دریا رات کو عبور کرنے کی کوشش کی اور شدید زخمی ہو گئے، جنہیں کیپٹن رچمنڈ کے آدمیوں نے بچایا، ان کی بینڈیج کی اور پھر ایئر فورس کے خصوصی ہیلی کاپٹر پر یہاں تل ابیب کے جنرل ہسپتال علاج کے لیے بھجوا دیا۔ اس دوران ابو جارے نامی قصبے سے کرنل ڈیوڈ کو اطلاع مل گئی کہ یہ کریمین گروپ ہی دراصل پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا گروپ تھا، جو مہم جوؤں کے روپ میں اس خوفناک دریا کو رات کو کراس کرتے ہوئے تل ابیب پہنچنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کرنل صاحب نے ہسپتال فون کر کے ڈاکٹر سے بات کی، لیکن ڈاکٹر نے کسی بھی مریض کے اس طرح آنے سے لا علمی ظاہر کر دی، جس پر کرنل صاحب فوری طور پر ہسپتال پہنچے، لیکن وہاں واقعی یہ گروپ نہ پہنچا تھا۔
एयर फोर्स के हेडक्वार्टर से बात हुई तो इतना पता चल सका कि एयर फोर्स के एक खसूसी हेलीकॉप्टर को तलाबीब के शुमाली इलाके में उतरते हुए देखा गया है। चुनाचे GP5 ने फौरी तौर पर वहां सारे इलाके को घेरे में ले लिया। हेलीकॉप्टर एक दरख्तों के ज़ख़ीरे के दरमियान खड़ा मिल गया। पायलट को हलाक कर दिया गया था, लेकिन GP5 ने पूरे इलाके के एक एक चप्पे को छान मारा है, लेकिन इन शदीद ज़ख्मी लोगों का अभी तक पता नहीं चल सका। ओवर, राजर ने पूरी तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा। लेकिन तुम कह रहे हो कि वो शदीद ज़ख्मी थे, फिर कहाँ चले गए वो? ओवर, रॉबर्ट ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। जाहिर है बास, वो किसी खुफिया फ़लस्तीनी अड्डे में मुंतकिल हो गए होंगे। ओवर, राजर ने जवाब दिया। हेलो राजर, मैं जिम मार्कर बोल रहा हूँ। ये बताओ कि उस अहमद खालिद का क्या हुआ? ओवर, जिम मार्कर ने रॉबर्ट को बोलने से मना करने का इशारा करते हुए कहा। जनाब, कर्नल डेविड ने इसका फौरी इलाज कराया और फिर उसे ज़िंदा वापस भेज दिया कि GP5 का एजेंट बनकर काम करेगा, लेकिन वो ग्रीनवुड क्लब ही ना पहुंचा और गायब हो गया, और अब तक बावजूद कोशिश के उसका पता नहीं चल सका। ओवर, राजर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, जिम मार्कर ने कहा और रॉबर्ट ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। देखा तुमने, आखिरकार वो लोग तलाबीब पहुंच गए, लेकिन कोई उन्हें ना रोक सका। काश मैं ज़ख्मी ना होता तो मैं उन्हें ट्रेस कर लेता। बुलाओ, बड़े डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो, जिम मार्कर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। तो रॉबर्ट उठा और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।